यूं ही तो मेरे हाथ में कासा नहीं आया, मुझ तक मेरे अजदाद का तरका नहीं आया। पहुंचे थे बहुत लोग सरे दश्त मोहब्बत, कोई भी मगर लौट के जिंदा नहीं आया। कुछ दिन तो तुम्हें जश्न मनाने में लगेंगे, तख्त आया है तुम तक अभी तख्ता नहीं आया। मत समझो कि तलवार मेरी जंग ज़दा है, बस ये कि अभी जंग का लम्हा नहीं आया। कुछ देर तो रुक जाएं मेरे मातमी शहजाद, मक्तल से अभी मेरा जनाजा नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मादे चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इन दिनों हर शख्स परेशान है और ये गमे जाना नहीं गमे दूरा है। महंगाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया भी अवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं तो उनके लिए ये चीज़ें मुआयने ही नहीं रखती। तो क्या हुआ, डॉलर 318 रुपये से आगे निकल गया। तो क्या हुआ अगर खाने पीने की अशिया अवाम की पहुंच से बाहर हो गई। भूख की मारी अवाम बिलक रही है तो क्या हुआ। कारोबारी तबका सब परेशानी का शिकार है तो क्या हो गया। तनख्वाह से महीना पूरा नहीं हो रहा तो क्या हो गया। निगरान हुकूमत को जुमा 8 दिन हुए नहीं तो अवाम चीख उठी है। लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो उन्हें ये भी आमदनी से मुतनासिब नहीं लगती। ताहम इस वक्त सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों का है। अवाम तो दरकनार खवास भी बिल बला उठे हैं। हज़ारों में तनख्वाह लेने वालों का बिल भी हज़ारों में आता है तो वो अदा करने की पोजीशन में नहीं है। चुनाचे इसके नतीजे में लोग जहनी बीमारियों में लोग जो हैं वो खुद को मुब्तला कर रहे हैं, खुदकशियों पर उतर आए हैं। कहीं लोगों को जो है वो बिल देखकर दिल का दौरा पड़ रहा है तो कहीं लोग मस्जिदों में ऐलान करते नजर आते हैं कि वो बिजली के बिलों का बाइकाट करते हैं और कहीं वकला बरादरी भी अवाम के हक के लिए आवाज़ उठाती दिखाई देती है। बिलों में बेपनाह फजूल टैक्स जिनका अवाम से लेना देना नहीं, ख़ास तौर पर आम अवाम से इसका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं। आपको बताता हूँ टैक्स कौन सा बिलों में डाला जा रहा है। इतना बिल नहीं बनता जितना टैक्स के रकम जो है वो बन जाती है। बिजली की कीमत अदा करने पर टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस पर ड्यूटी टैक्स, टीवी की फीस, क्वार्टरली एडजस्टमेंट टैक्स, फाइनेंस की कॉस्ट चार्जिंग, एक्स्ट्रा टैक्स जिसका नामो निशान ही नहीं, होल्डिंग चार्जेस, मीटर का किराया, इनकम टैक्स, रेडियो फीस वगैरह वगैरह। ये यानी कि इतनी लंबी लिस्ट है कि टैक्सों की के ताहम ये याद रखें और उस वक्त से डरें जब लोग खुद को नहीं मारेंगे बल्कि उनका टारगेट कोई और होगा। मैंने जो बात की है इसके असर अभी से ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। लोग बिजली के महकमे से वो बस्ता अफराद की पिटाई करने लगे हैं, हालांकि इन बेचारों का कोई जो है वो कसूर नहीं और ये भी अवाम ही से हैं और ये खुद भी इस इब्तला से गुजर रहे हैं। रोज़ अफजू महंगाई लोग किसी न किसी तौर पर बर्दाश्त कर रहे थे मगर बिजली के बिलों ने इनकी कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म कर दी है। चुनाचे अब मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। आप जान लें ये अभी इब्तदा है। लोग जितने बड़े पड़े हैं मुक़्तदर तबका सोच भी नहीं सकता कि अवाम का ये गुस्सा कितनी खौफनाक शक्ल अख्तियार कर सकता है। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं और एक वक्त आएगा कि जब सूरत हाल जो है वो संभाले ना संभलेगी। हाल ही में अर्जेंटाइन में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे सिर्फ मुजाहरे ना रहे, लूट मार भी शुरू हो गई और लोगों ने रास्ते में पड़ने वाली सब दुकानें लूट लीं और उसके बाद जो लूट मार का ये सिलसिला था वो दराज से दराज तक तर होता चला गया। इन दिनों जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है और हबस का जो आलम है इसके मदावे के लिए घर में अगर 2 पंखे भी चलते हैं और 1-2 बल्ब भी रोशन होते हैं तो इसका बिल भी 15-20 हज़ार माहवार तनख्वाह लेने वाली के लिए ये पहाड़ है जो इसके लिए सर करना जो है वो नामुमकिन नज़र आता है। इस तरह जिन लोगों की माहाना आमदनी 1.5-2 लाख रुपए है, उनके घर में एक एयर कंडीशनर है, उसका बिल किसी भी सूरत जो है 40-50 हज़ार से कम नहीं होता।
بلکہ ایک دودھ دہی کی دکان والے کو جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے بل سیالکوٹ میں آ گیا۔ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا تو لوگوں نے اتنا شور نہیں جو کیا جتنا بجلی کے بلوں میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کروڑوں اربوں میں کھیلنے والے تاجروں اور صنعت کاروں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ کتنا اچھا ہو اگر وہ اپنے کارکنوں کی تنخواہوں پر نظر ثانی کریں۔ میں یہ مطالبہ حکومت سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف بجلی کے بلوں بلکہ روزمرہ استعمال کی تمام اشیاء کی قیمتیں اعتدال میں لائیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں۔ مگر میں اپنا یہ مطالبہ خود ہی واپس لے رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ الزام فوراً IMF پر عائد کر دیا جائے گا، بلکہ یہ عائد کر دیا گیا ہے، اور IMF کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اور اس اقدام کو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اس کی ضرورت پر بھی اصرار کیا جائے گا۔ چلے مان لیتے ہیں، مگر جن لوگوں کے بجلی کے بل ہی نہیں آتے، جن لوگوں کو جو ہے وہ بجلی کے بل ملتے ہی نہیں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے جو ہے وہ مقتدر طبقوں کی آسائش کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی خبر آئی کہ 17 سکیل کے سے اوپر جتنے بھی آفیسرز کے بل معاف تھے ان کو بھی ماہانہ بل آئیں گے، لیکن یہ صرف اور صرف خیالی پلاؤ لگتا ہے، ایسا عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کم از کم جو ہے وہ اتنا کر دیں کہ یہ جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کے بل ختم کر دیے جائیں، تاکہ ہو سکتا ہے پھر جو نچلا طبقہ ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے اثار کم ہوں۔ مگر مجھے اپنا یہ مطالبہ بھی واپس لینا پڑ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ میں ہزاروں کسانوں اور دوسرے محنت کش جو طبقہ ہے اس کا کوئی نمائندہ موجود نہیں جو ان کے لیے وہاں پر آواز اٹھائے۔ اے مولا، اب تو ہی ہماری مدد فرما، ہماری ہمت اتنی بھی نہیں کہ لیکن جو ہے وہ بھی اب جواب دے رہی ہے۔ ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا، کوئی چیز ہماری گرفت میں نہیں رہی۔ بجلی کے بل بے قابو ہیں، ان کے نام پر ہم نے جو کیا، جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ نامراد ڈالر یہ تو ہمارے لیے کسی بوت کی مانند بن چکا ہے، ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا۔ آسمانوں نے دیکھا کہ ہم نے IMF کے کتنے ترلے کیے، ناک رگڑ کر کچھ مل تو گیا لیکن حالت سنبھل نہیں رہی۔ ہمارا یقین کیا ایمان تھا کہ یہ ملک کسی خاص مقصد کے لیے معرض وجود میں آیا ہے۔ مقصد تو اب تک سمجھ نہیں آیا، لیکن تیرے بندوں کی جو حالت ہو چکی ہے، کم از کم وہ مقصد تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بتایا پروردگار ہم کریں تو کیا کریں؟ ٹنکیوں کا سہارا لے لیا کرتے تھے، سایوں پر امیدیں باندھ لیتے تھے، لیکن اب تو تنکے بھی ہاتھ نہیں آ رہے۔ جذبات سے مغلوب ہو کر ہم کہتے تھے کہ ہم نے یہ قلعہ تعمیر کیا ہے، نظریات کا قلعہ اور وغیرہ وغیرہ کا قلعہ۔ مانتے ہیں کہ قلعے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی غیروں کی عطا کی ہوئی خیرات پر کام جو ہے وہ چلاتے تھے، لیکن یہ امید کبھی نہ گئی ایک دن رنگ لائے گی فاقہ مستی ہماری۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ خوابوں اور امیدوں کا خانہ بالکل خالی ہو گیا ہے۔ غیروں کا گلہ کیا کریں، جن کو اپنا سمجھتے تھے وہ بھی ہمیں بکاری کے روح میں دیکھنے لگے ہیں۔ ایک شکوہ البتہ آسمانوں سے بنتا ہے، کیسے کیسے جو ہے وہ میرے کارواں ہمیں عطا ہوئے۔ ان کے نازل ہونے میں آسمانوں کی رضا تو شامل ہوگی، لیکن اس بات کا انکار ممکن نہیں کہ بیشتر پرلے درجے کے نمونے ہی نکلے۔ حالات مختلف رہتے تو درمیانے درجے کے عہدوں سے اوپر انہیں کوئی مائی کا لال نہ رکھتا۔ یہ قلعہ نظریات تعمیر ہونے لگا تو یہ سارے انوکھے کردار ایسے اونچے مقامات پر چڑھنے لگے کہ ہم اس ماجرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اپنی اپنی باری پر ان ساروں نے قلعہ نظریات کے ساتھ وہ کیا جو چنگیز خان نے خوارزم کی سلطنت کے ساتھ کیا۔ ہماری بدنصیبی دیکھیں کہ ہمارے کردار جو شروع دن سے مسند حکمرانی پر بیٹھے، جس نہ اہلی کے وہ مظہر تھے، وہ نہ اہلی ہمارا مقدر بن گئی۔ عجیب سوالات کا پھر ذہنوں میں اٹھنا فطری ہے۔ سوچتے ہیں کہ نعرے تو ہمارے بڑے بلند تھے، لیکن قلعہ نظریات کو تعمیر کرتے کرتے یہاں تک ہم کیسے پہنچ گئے؟ پہلے اس دھرتی پر صرف غریب
اور لاچار دعائیاں دیتے تھے، لیکن یہ جو 1-2 سال میں ہمارے ساتھ ہوا ہے، مڈل کلاسی ہے جو سمجھتے تھے کہ وہ اس ملک کے مسائل سے وہ مبرا ہیں، وہ بھی اب چیخ رہے ہیں۔ اس دھرتی نظریات کی اب یہ حالت ہے کہ جہاں جائیں 2 ہی موضوع ہیں، اب ایک بجلی کا بل اور دوسرا عوامی مہنگائی۔ نوجوان یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، کیا مزدور، کیا پڑھے لکھے، لیکن نگران وزیر اعظم صاحب سے جب کہا گیا تو لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، تو ان کا جواب تھا کیا ہو گیا۔ ایسے میں جیسے عرض کیا، ہماری ہمتیں تو جواب دے گئی، اب تو ہی آخری سہارا ہے، رحم کر اپنے بندوں پر، لیکن ایک التجا ہے، ہم معجزوں کے متمنی ہیں، ہمیں ہدایت نہ دے۔ ہم نے پہلے کب کسی کی سنی جو آپ سنیں گے؟ آسمان یہ بھی دیکھے کہ ہمارے افغان بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم نے ان کو پناہ دی، اپنا ملک ان کے لیے کھولا۔ شروع میں جو پناہ گزین کہلاتے تھے یہیں کے ہو گئے، اپنے گھر انہوں نے یہیں بنا لیے۔ اونچے اونچے نعروں کی صدا میں مدرسوں سے فارغ نوجوان یہاں سے افغانستان جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا، اور اب دیکھیں کہ جب سے طالبان کے ہاتھ افغانستان کی حکمرانی آئی ہے، وہاں سے نوجوان اس دھرتی پر جہاد کرنے آ رہے ہیں۔ کیا اس کو احسان کا بدلہ کہتے ہیں؟ جس نہ ختم ہونے والے امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں صرف ایک چیز اچھی ہوئی ہے، 2 قومی نظریے کی قدر و منزلت پھر سے ثابت ہو گئی ہے۔ پاکستان کے مرج وجود میں آنے سے پہلے ہمارے اکابرین سمجھاتے تھے کہ دیکھو ہم اور وہ مختلف ہیں، ہمارا دین، ایمان، ہمارے رسم و رواج، ہمارا کھانا پینا، اور آج کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ برہمنوں اور مہاجنوں کی اولادیں چاند پر پہنچ چکی ہیں، اور ہم جن کی شمشیر و سناء اول تھی، اور توسو اور باب پردوں کے پیچھے ایک ایسی سیاسی اور معاشی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں سے نکلیں گے کیسے۔ 2 علیحدہ حیثیتوں کا وجود تو پھر سمجھ آ ہی گیا۔ سچ پوچھئے تو ان کا چندریان جب چاند کی سطح پر اتر رہا تھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی، کسی خوشی سے نہیں بلکہ اس احساس سے کہ ہمارے ساتھ ہی انگریزوں کے چنگل سے نکلے تھے، اور دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں ہیں۔ روز صبح اخبار کھولتا ہوں تو یہ احساس ندامت دل کو کھائے جاتا ہے، ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ یا زیادہ درست ہو گیا یا کہنا کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے۔ دھرتی تو اچھی بلی تھی، بنگالیوں کا ذکر رہنے دیجئے، انہیں ویسے بھی ہم کسی خاطر میں لاتے نہیں تھے، لیکن اس طرف کی آبادی کم تھی اور زمین بڑی وسیع دریاؤں کے پانی تھے، اور انگریزوں کا دیا ہوا تنظیمی اور قانونی ڈھانچہ 1947 میں ایشیا برباد پڑا ہوا تھا، اور ہم ایک نین میں ملک کی شکل میں دنیا کے نقشے پر ابھرے تھے۔ مسئلہ ہمارے سامنے تھا، نے ملک کو بنانے اور سنوارنے کا۔ ہم نظریاتی بحثوں میں پڑ گئے، جہاں کام کرنے کی ضرورت ہوتی تھی نعرے بلند کر دیتے تھے۔ قومی زندگی کے ہر اہم موڑ پر غلط راستہ چنا۔ دنیا ہمارے ساتھ سے نہیں مانگ رہی، صرف سمجھانے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن ہم نے ہر موقع پر مان مانی کی۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ ایٹمی اثاثے، بڑھتی ہوئی آبادی، اور یہ سوال کہ ہم کہاں کے رہ گئے ہیں، اور یوں یہ لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فیض احمد فیض نے لکھا تھا، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا، جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے، دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اب ٹوٹیں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خبر نہیں، جو دریا جوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ کرتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے۔ اے ظلم کے ماتو لب کھولو، چپ رہنے والو چپ کب تک؟ کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نالے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔